बीजेपी जैसी पार्टी जो हर वक्त सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का ओपन प्रचार करती है और आज अचानक वो मुसलमानों की हमदर्दी का दावा कर रही है। जो वक्फ बोर्ड में ओहदों पर थे जी यकीनन उनकी भी मिली भगत के जरिए से ये काम हो सकता है। तो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोइए, सब ने हाथ धोया है और अल्टीमेट नुकसान हुआ है आम जनता का, मुसलमान जनता का। मुसलमान जनता में भी जो है गरीब, गुरबा, बच्चे, ख़वातीन, यतीम, यसीर, ये जो है बहुत ज़्यादा महरूम हुए हैं जिनका ये हक़ था। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और मीम टीवी प्राइम टाइम पर आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, रिटायर्ड प्रोफेसर अनवरुल उलूम कॉलेज के और प्रिंसिपल भी रह चुके। सर बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पर, कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप याद किए। मसरत हुई कि मीम टीवी भी कोई टीवी है जी और अफसोस हुआ कि क्यों हम मुतारुफ़ नहीं हुए इस टीवी से। जी तो एक बहरहाल ऐसे मुझ जैसे बहुत सारे लोग वो भी जो है सोचना चाहिए, यानी इतने अहम टीवी मुझे, क्योंकि एक अहम मौजू पर आप मदऊ किए हैं जी तो जाहिर है कि महरूम हो जाते हैं, जी है ना, अगर हम नहीं फॉलो करते हैं। जी सर, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में पहल चल रही है, काला कानून, गोरा कानून, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं और बीजेपी जैसी पार्टी जो हर वक्त सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का ओपन प्रचार करती है और आज अचानक वो मुसलमानों की हमदर्दी का दावा कर रही है, तो ये वक्फ अमेंडमेंट क्या है, ये बिल क्या है, इसके बारे में थोड़ा व्यूवर्स को बताइए। बहुत अहम मौजू है लेकिन साथ ही साथ बड़ा क्रिटिकल मौजू भी है और मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी से एक ही वार में क्या कहना चाहिए, दो शिकार या मल्टीपल शिकार की हैसियत में मरकज़ी सरकार जिसको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी क़ानून को बनाए सारे भारत के लिए। तो वक्फ़ दरअसल ये बहुत क़दीम इसकी तारीख़ है। कम से कम हम इस्लाम की मौजूदा जो आमद है उस दौर से हम इसको ले सकते हैं तारीख़ी एतबार से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ वफ़ का तसव्वुर, वफ़ का अमल शुरू हो चुका। वहाँ पर उन हालात में हिजरत के बाद खुसूसन जो सूरत हाल पेश आई वगैरह वगैरह, और पहले से जो चल रही थी कि एक नया दीन आ गया है, उसकी मुखालिफत, दुश्मनी जो भी कही है, उसके ख़िलाफ़ साजिशें वगैरह, उन हालात में तो ये बहुत ही एक अहम इक़दाम था जो अल्लाह की मसलहत के बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शुरू किया। और पहले वाकिफ़ हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे वो वहाँ पर जब मसला दरपेश था, क्योंकि यहूदियों के तहत प्रॉपर्टीज़ थी यानी इंक्लूडिंग रिसोर्सेज भी, जैसे पानी का ज़रिया एक बाउली होती है, तालाब होता है या कुछ, तो वहाँ जो बाउली भी थी वो भी यहूदियों के कब्ज़े में थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों से उस कुएं को ख़रीद कर आप जो है सबके लिए इस्तेमाल में, अब जब आप वफ़ किए इसको तो ऐसा नहीं किए कि सिर्फ मुसलमानों के इस्तेमाल में, सबके इस्तेमाल के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए दिए। अब वहाँ से शुरुआत हुई, बहुत सारे बागात आए, ज़मीनात आए वग़ैरह वग़ैरह, और इसमें जब एक मरतबा वक़्फ़ किया जाता है अल्लाह की राह में, वो वक़्फ़ हो जाता है और जो वाकिफ़ है यानी जो देने वाला है, ओनर, अब वो ओनर बाकी नहीं रहता, वो अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। अब उसके नज़्म के लिए जब एक नज़्म की ज़रूरत होती है, उसका इंतज़ाम की, तो वो इंतज़ामी शोबे का नाम ही या इकाई का नाम ही वक्फ बोर्ड है, उसी के ज़रिए से। अब हमारे यहाँ भारत में इसकी बाज़ाब्ता जो शुरुआत हुई क़ानूनी एतबार से वो 1913, यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जो हुक्मरानी थी तब से आज़ाद भारत में तो वो चलता रहा, उसी का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर हुई 1913 क़ानून बनाया गया उसका। उसके बाद से अब ये आज तक का मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए अब एक मसले के तौर पर एक बहुत बड़ा गलत इसका नैरेटिव पेश किया जाता है, ये आया है। अब मौजूदा जो जिस अंदाज़ में सरकार ने
یا سرکار میں جو برسر اقتدار جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، جی اس کی جانب سے ان کا جو نظریہ ہے اسلام کے سلسلے میں اور مسلمانوں کے سلسلے میں، وہ مخالفانہ رہا ہے ابتدا سے ہی، بلکہ ان کی جو بنیادیں ہیں ان جماعتوں کی، وہ جو جا کر ملتی ہیں RSS سے، سنگھ پریوار بھی جس کو کہتے ہیں، جی ان کی بنیاد ہی جو ہے اسلام دشمنی پر، مسلمان دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ اب وہ چلتے چلتے جب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، تو اقتدار میں آنے کے بعد میں مسلمان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شعار ہو، یعنی نشانیاں، جی اور ان سب کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی خبر ہو یا کسی سڑک کا نام ہو یا کوئی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ایک الگ شناخت جو ہوتی ہے کسی بھی قوم، ملت یا کسی بھی کلان، کسی کی بھی ٹرائب کی وغیرہ، وہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ خصوصاً ان کا نشانہ مسلمان ہے۔ جی تو اس طریقے سے یہ بھی، اگرچہ کہ سرکار یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، بھلائی کے لیے اور واقف کے منشا کے مطابق وقف بورڈ کام نہیں کیا ابھی تک، اور یہ ایک ایسی سرکار کے اندر خود ایک سرکار بن گیا وقف بورڈ، اس قسم کا نیریٹو دنیا کو غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے دیا جا کر کہ وقف بورڈ جہاں وہ انگلی رکھا یا جدھر اشارہ کیا، جس زمین کو نشاندہی کر دی کہ وقف کی ہے، تو وہ اس کی ہو گئی۔ یہاں تک کہ کہا گیا اس کے لیے کہ یہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وقف کی ہو جاتی ہے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں سکتے، یعنی مختلف حیثیتوں سے مخالفانہ انداز میں اس کو کا نیریٹو گھڑا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف بورڈ کا قیام کوئی بیرونی ایجنسی کی جانب سے نہیں ہوتا، نہ انٹرنیشنل کوئی ورلڈ کی حکومت جو ہے، UNO جو ہے، اس کی جانب سے یہ چلایا نہیں جاتا، بلکہ بھارت کے قانون کے مطابق وقف بورڈ کا قیام ہر ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ریاستی حکومت کی مرضی کے مطابق جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق وقف بورڈ کی تشکیل دی جاتی ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں یہ ہے کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں یا جو اور انسٹیٹیوشن، ادارے جات ہیں، چاہے وہ موویبل ہو یا نان موویبل ہو، ان سب کا انتظام، انصرام واقف کے منشا کے مطابق کرنا، یہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ اب رہا یہ کہ جب کہ اس کی تشکیل جو ہوتی ہے، بالکل راست سرکار کی نگرانی میں سرکاری ادارہ ہوتا ہے، یہ سرکاری ادارے کا نام وقف بورڈ ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد خود اپنی جانب سے یا کوئی جماعت اپنی جانب سے یہ وقف بورڈ کی تشکیل کرتی ہو، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ دیا گیا ہے انڈیا، یہ غلط نیریٹو جو ہے دنیا کے سامنے لایا گیا ہے۔ اب دنیا یہی سمجھنے لگی ہے، ارے بھائی یہ تو ایک حکومت کے اندر ایک حکومت ہے، یہ ایسی کیسا ہوتا ہے کہ جہاں یہ لوگ اپنے ہاتھ رکھ دیں، جہاں انگلی رکھ دیں، بتا دیں، وہ سب جو ہے وقف کا ہو جا رہا ہے۔ تو پھر اب تک تو پھر اب ایسا اگر ہے اور حقیقی معنوں میں، اسی معنوں میں اگر وہ کام کر رہا ہے، تو وہ تو اس کی خامی، غلطی جو ہے حکومت کی ہے۔ وہ اگر وہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، وہ اگر منشا کے مطابق جو ہے کام نہیں کر رہا ہے وقف، یا وقف میں جو شخصیتیں آتی ہیں مختلف حیثیتوں میں، چیئرمین سے لے کر اس کے ارکان تک، وہ اس میں دونوں بھی ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی کے ہوتے ہیں۔ اس میں جہاں بتایا گیا ہے کہ جہاں اس نامنی کے لیے، اس عہدے کے لیے ایک مسلمان MP کی ضرورت ہے، یا MLA کی ضرورت ہے، یا کارپوریٹر کی ضرورت ہے، یا متولی کے اداروں کی جانب سے، متولیوں کی جانب سے نمائندگی کے لیے ایک متولی کی ضرورت ہے، یا جو ہے آپ کے درگاہ وغیرہ اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہاں سے کوئی نمائندگی ایسی ہے، قانون داں کی اگر حیثیت ہے تو قانون
دان جو ہوتا ہے وکیل وغیرہ اس کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ سب سرکاری کرتی ہے، جی کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ جی لہٰذا اگر اس کی کوئی خامیاں ہوئی ہیں یا ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین وقف کی جی اگر جو ہے آج وقف کی نہیں رہی، بلکہ وہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ جو حکومتیں آج تک رہی ہیں گزشتہ 75 سال میں، جی ان حکومتوں کی جانب سے خرد برد کیا گیا ہے، جی ہاں، یہ بھی ایک کافی سوال دیکھا یہ گیا ہے انہی کی کہ جانب سے لٹیرے کیا کون گیا ہیں۔ ہے، اور ٹوکرا جو ہے پھر مسلمانوں پر یا مسلمان نمائندوں پر یا اس کے چیئرمین پر ڈالا گیا ہے۔ جی یہ بتائیے کہ کیسے بغیر جو ہے حکومت کے جی اشارے کے، علم و اطلاع کے، ان کی جو ہے مرضی کے یہ فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر نہیں ہو سکتے۔ جی اگر وہ خلاف حکومت کی مرضی فیصلہ ہے، اگر وہ لوگ اس کو قبول نہیں کرے ہونے دیے ان کو اپنی نظروں کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شامل تھے اس کے اندر۔ جہاں تک کہ سر ایک اور معاف کرنا، بی جے پی کا دیکھیے یہ بھی رول ہے کہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر واقعی میں اتنی ہمدردی ہے تو جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بابا امبیڈکر صاحب نے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لیے بی سیز کے لیے ایک ریزرویشن انہوں نے فکس کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ نو میٹر واٹ جہاں پہ بھی ہندوستان کے کونے میں جو بھی شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب ہے ان کو ریزرویشنز جو ہے پالیٹکس میں بھی ملے گا، ایجوکیشن میں ملے گا، اکیڈمکس میں ملے گا۔ تو آپ اس طریقے کا ایک ریزولوشن پاس کرائیے جو غریبوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک طرف آپ اپلفٹمنٹ کی بات کر رہے ہو، پسماندہ مسلمان بولتے ہو، غریب مسلمان، اور دوسری طرف اس طریقے کے بی جے پی کے جو لیڈرز کے جو سٹیٹمنٹس آتے مائنورٹیز کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ اچھا قانون ہے، اس سے برا نہیں ہوگا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے انٹینشنز پہ بھی سوال اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نیریٹو اس کے سلسلے میں جو بنایا جائے، بیانیہ جس کو کہتے ہیں، جی ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اب وہ شخص جس کے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف کہا جا رہا ہے، وقف بورڈ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ادارہ جی ہے نا، وقف بورڈ کے خلاف کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف بورڈ خود جو ہی اپنے متعلق بیان دینا چاہیے، صفائی پیش کرنا ہے۔ خالی مسلمان خود جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیے گئے ہیں، جی ان اب صفائی پیش کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں، اور جو الزام لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمدرد ثابت کرتا ہے کہ بھئی ہم تو ہمدرد ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے لوگ تو وقف بورڈ کے ذریعے سے جو ہے زمینوں کو ہڑپ رہے ہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے وہ بھی کام، جیسے اس سے پہلے میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، جی لیکن بغیر حکومت کی مرضی کے، جی حکومت کی مرضی کے بغیر جو ہے، چاہے چیئرمین ہونے دیجئے وقف بورڈ کا یا دوسرے معزز اراکین ہونے دیجئے، چاہے ان کی حیثیت ایم پی کی ہونے دیجئے یا ایم ایل ایز کی ہونے دیجئے، ایم ایل سیز کی ہونے دیجئے، سب ارکان ہوتے ہیں اس کے اندر، ایگزیکٹلی کوئی بھی جو ہے پر نہیں مار سکتا حکومت کے بارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی غلطیاں کہیں ہوئی ہیں، اگر جو سرکار اس وقت تھی برسر اقتدار، جی 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 اگر وہ کانگریس تھی تو کانگریس کی سرکار بالکل برابر اس میں حصے داری اس کی رہی، جی اگر وہ جو ہے ٹی آر ایس کی سرکار تھی جیسے اسٹیٹ میں ہمارے پاس ہوا، زندہ مثال ہے ابھی حال کی، جی مثال کے طور پر جو ہے کون سی درگاہ ہے، درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت جو وقف تھا 1600 ایکڑ، ایک دو نہیں، 1600 ایکڑ، اور عین جو ہے شہر کے علاقے میں، حیدرآباد کے شہر علاقے میں پرائم مقام پر، جی جہاں پر جو ہے لاکھوں روپے میں ایک گز زمین ہے، آج قیمت اتنی ہے، 1600 ایکڑ زمین وقف کی بالکل مس مینجمنٹ کرتے ہوئے، خود حکومت، خود چیف منسٹر انوالو اس میں، سابقہ چیف منسٹر، جو یہاں کے وقف بورڈ کا جو ریکارڈ روم ہوتا ہے جی اس کو انہوں نے مقفل کرا دیا، یعنی لاک کروا لیا ان کو۔ جب لاک کرانے کے بعد بھی کیا کہنا چاہیے، سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے، یہاں پر جب کیس ہوا تو یہاں فیصلہ وقف بورڈ کے فیور میں آیا کہ وہ زمین کو واپس کرنی چاہیے وقف بورڈ کو، بلکہ اتنا ہی نہیں، جو نقصان ہوا ہے اس کا کمپنسیشن 50,000 کروڑ جو ہے حکومت دینی چاہیے، وقف بورڈ کو دینا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم سپریم کورٹ میں اس کو جائیں گے اور اچھے وکیلوں کو ہم لگائیں گے، دیکھیے سرکار کہہ رہی ہے وقت کی،
اور پھر وہاں پر جو ہے ہم اس کو جیتیں گے برابر. ہمارے یہاں کے کورٹ کا فیصلے کو ختم کر دیا انہوں نے, اور جو ہے وہاں پر فیصلہ اپنے فیور میں ہونے نہیں دینا, اس کا سارا انتظام کر دیا. کیسے کہ وقف بورڈ کا جو ریکارڈ روم تھا اس کو مقفل کرانے کی وجہ سے ان کے وکیل اگر سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہوتے تو جب ان کو ریکارڈ نہیں ملا تو شہادت میں کیا پیش کرتے, وہاں پر گواہی میں کیا پیش کرتے, اس لیے ہار گئے وہ. تو لاکھوں کروڑوں کی زمین تھی وہ ایک زمین, تو اس طریقے سے سارے بھارت میں کہاں کہاں کیا ہوا ہوگا. لہٰذا آج یہ بھی کہتے ہیں کہ آج وقف بورڈ بھارت میں تیسرا سب سے بڑا جو ہے زمیندار ہے, یعنی اس کے پاس زمینیں اتنی زیادہ ہیں, لاکھوں ایکڑ میں ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے صحیح معنوں میں سروے ہوگا تو نکلے گی بات آپ کو کہ جتنی بھی زمین وہ کہہ رہے ہیں اس میں کی جو ہے 25% بھی جو ہے وقف بورڈوں کے پاس نہیں ہے. سب یہ قابض ہیں اس پر, سب کے سب جو ہے لینڈ گرابر بنے ہوئے ہیں اس کے اندر. ہاں, یہاں پر ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ مسلمان نام کے کوئی لوگ ہمارے بھی جو وقف بورڈ میں عہدوں پر تھے, یقیناً ان کی بھی ملی بھگت کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن یہی جو ہے مقتدر نہیں تھے فیصلہ کرنے کے. اس فیصلے میں سب سے بڑا جو ہے ذمہ داری رول حکومت کی تھی, وقت کی حکومت. تو اس میں ساری حکومتوں نے, وہ کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئی, سب نے ہاتھ دھویا ہے. اور الٹیمیٹ نقصان ہوا ہے عام جنتا کا, مسلمان جنتا کا. مسلمان جنتا میں بھی جو ہے غریب, غربا, بچے, خواتین, یتیم, یسیر, یہ جو ہے بہت زیادہ محروم ہوئے ہیں جن کا یہ حق تھا. تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ میم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی کچھ آپ میسج دینا چاہیں گے, کیونکہ دیکھیے وقف کو لے کے جو پروٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. الگ الگ ڈیٹس کو جو ہے مقرر کی گئی ہے اس طریقے کے پروٹیسٹ, تو اس کے بارے میں آپ کچھ میسج اگر دینا چاہیں تو دیجیے. بہت جزاک اللہ, اچھی جانب آپ نے متوجہ کیا ہے مجھے. بالکل یہ ہم کو, ہمارا ملک جمہوری ملک ہے دستور کے اعتبار سے, ڈیموکریٹک ہماری جو ہے سرکار ہونی چاہیے. اور اس ڈیموکریسی میں رہنے والے, بسنے والے جو شہری ہوتے ہیں ان کو کافی دستور نے حقوق دیے ہیں. اس میں ایک حق یہ ہے کہ اپنے آپ کا ریپرزنٹیشن کرنا, اور ریپرزنٹیشن اگر جو ہے وہ انسنی ہو گیا ہے تو اس کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا, یہ بنیادی حق میں شامل ہے.